अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। हमारे शहर के लोगों का अब अहवाल इतना है, कभी अखबार पढ़ लेना, कभी अखबार हो जाना। बतौर सहाफ़ी हमारा बुनियादी काम ख़बर की तलाश है और अरबाब इख्तियार से सवाल करना होता है। लेकिन कभी कभी यूँ भी होता है कि हम ख़बर देते देते ख़ुद ख़बर बन जाते हैं, सवाल उठाते उठाते ख़ुद सवाल बन जाते हैं। अभी ये पिछले हफ़्ते मैं इसी शेर की एक तस्वीर बन गई थी। अच्छा, पूरा हफ़्ता मेरा प्रोग्राम न्यूज़ बीट उसके ऑफर होने की वजह से खूब चहमगोइयाँ होती रहीं। मैंने सुनो चैनल क्यों छोड़ा, ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आप भी जानना चाहते होंगे। अब तक मेरे हवाले से मुख्तलिफ़ कुलीग्स ने जो कुछ कहा, जिन यूट्यूबर्स ने व्लॉग किए, किसी ने असल ख़बर और किसी ने अंदर की ख़बर के नाम पर कही सुनी बातें आपको बताईं। कुछ लोगों ने अपने ज़राए के हवाले से उन्हीं ज़राए का सच सारा आपके सामने रख दिया। तो किसी ने ऐसी सूरत हाल में जो एक उमूमी बयानिया बनाया जाता है ना, वही आगे सुनाकर ख़ुद को पक्की ख़बर देने वाला बता दिया। चंद सहाफ़ियों ने इस इक़दाम की मज़म्मत भी की, जिनके नाम लेकर आगे मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूँगी। बहरहाल कुछ हक़ाइक़ बताए गए, कुछ फ़र्ज़ी कहानियाँ सुनाई गईं, कई लोग एक्सपोज़ हुए और कुछ लोगों ने जिनसे मुझे ना तवक्को भी नहीं थी, उन्होंने भी मेरे लिए आवाज़ उठाई, मज़म्मत की। अच्छा, अब ज़रा मैं ये जो ऑफ़ेयर होने की कहानी है, ज़रा इसकी तरफ आती हूँ। पाकिस्तान में हमेशा से ही ऐसा माहौल है कि जब कोई एंकर या सहाफ़ी ऑफ़ेयर होता है ना, तो एक ही तरफ इशारा किया जाता है और ये एक खुला राज है कि चैनल्स की इंतज़ामिया पर दबाव हमेशा से ही होता है। कुछ रेड लाइंस पहले से मौजूद थीं, जिनको जो प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं ख़ुद भी कभी क्रॉस नहीं करते, और अब उसमें कुछ मज़ीद रेड लाइंस खींच दी गई हैं। हम सबको मालूम ही है ना कि वो रेड लाइंस क्या हैं। जिन रेड लाइंस का ताल्लुक़ कौमी सलामती से है और उनको क्रॉस ना करना तो वैसे भी हुब्बुल वतनी का तकाज़ा है, और उन रेड लाइंस को फॉलो करने के लिए किसी हिदायत की ज़रूरत वैसे भी नहीं होती है, और ना कभी मैंने ऐसी हिदायत किसी से ली हैं। हाँ, अलबत्ता इस्टेब्लिशमेंट को ये ज़रूर देखना चाहिए कि उनके साथ कौन बारीक वारदात डाल रहा है और कौन उनके साथ किस तरह खेल रहा है। अब हुकूमत को पारस से क्या मसला है? ज़ाहिर है कि हमारी यहाँ पे किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है ना। तो हुकूमत को पारस से मसला ये है कि वो हुकूमती कारकर्दगी जो 60 सफ़हात के इश्तहारात के नीचे छुपाने की कोशिश की जाती है ना, वो पारस आप लोगों के सामने रख देती है। वो प्रोजेक्ट्स जिनका इफ्तिताह रोज़ाना करने का बताया जाता है, पारस बता देती है कि वो प्रोजेक्ट्स किसी और के हैं, बस तख्तियाँ इस वक्त की हुकूमत की तरफ से लगाई जा रही हैं। तो ये सच बर्दाश्त से बाहर हो गया। अच्छा, फिर हुकूमत बड़ी मेहनत से महंगाई कम करने का बयानिया बनाती है, लेकिन पारस उसी महंगाई से मरने वाले आम आदमी और गरीब आदमी की बात सामने ले आती है। वो मईशत के असल हक़ाइक़ बयान कर देती है। वो शहबाज स्पीड से गुर्बत की लकीर से नीचे गिरने वाले 1.5 करोड़ पाकिस्तानियों का नोहा बयान कर देती है। बस ये असल वाली परफॉर्मेंस हुकूमत को पसंद नहीं है, और ना ही असल कारकर्दगी बताने वाले सहाफ़ी और एंकर्स इस हुकूमत को अच्छे लगते हैं। अब एंकर्स पे पाबंदियां लगाकर या लगवा कर शायद हुकूमत के सरों पर कारकर्दगी के ताज रख दिए जाएं, लेकिन सच तो सच है ना, और वो हम सामने लाते रहेंगे। मुझे चैनल की तरफ से ये भी बताया गया कि हमें ये कहा जा रहा है कि फ़ाइनेंशियल क्राइसिस का बहाना बनाकर इन्हें ऑफ़ेयर कर दो, यानी ताक में दुश्मन भी थे और पुश्त पे अहबाब भी, पहला पत्थर किसने मारा, ये कहानी फिर सही। और इसी तरह की जब सूरत हाल बनती है तो फिर चैनल में मौजूद कुछ लोगों को भी मौका मिल जाता है। वो कहते हैं ना, कमीने जब उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं, कितने कम ज़र्फ़ हैं ये गुब्बारे, चंद फूंकों से फूल जाते हैं। ये लोग कोई सहाफ़ती बैकग्राउंड ना होने के बावजूद ख़ुद को पाकिस्तान की सहाफ़त का बाप समझते हैं और मुख्तलिफ़ चैनल्स पर अहम ओहदों पर पहुंच जाते हैं। फिर ये हमें बताते हैं कि सहाफ़त क्या होती है, और फिर ये तवक्को करते हैं कि इनके आगे पीछे फिरा जाए और जी हुजूरी की जाए, खुशामद की जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बात वाज़े कर दूँ कि मेरा इशारा अनप्रोफेशनल गिदों की तरफ है, जो चैनल के मालिकान कभी कभी अपने इर्द गिर्द बिठा लेते हैं और फिर उनके हाथों में
وہ خود بھی مجبور ہو جایا کرتے ہیں. یہ گدھ ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں صوبائی حکومت کی طرف سے ہم پر دباؤ ہے یا فلاں ہماری آواز کو پسند نہیں کر رہا. تو جناب ڈر، لالچ، بہادری، حوصلہ اور خوف یہ اللہ کی طرف سے سب کو عطا ہوتا ہے، اور پھر یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ ان میں سے کس خوبی کو خامی یا خامی کو خوبی بناتا ہے. میں نے واضح کر دیا تھا پہلے ہی چینل انتظامیہ کے سامنے کہ میں کسی کی ڈکٹیشن نہیں لوں گی، کوئی پلانٹڈ شو نہیں کروں گی، نہ کسی کی فرمائش پر کوئی سوال ہوگا اور نہ ہی میرے کام میں کوئی مداخلت ہوگی. میں نے اپنے صحافتی کریئر کا آغاز باقاعدہ آغاز CNBC پاکستان اور سما نیوز سے کیا. پہلے جو سما کے مالک تھے ظفر صدیقی ایک بہترین انسان تھے جو ہر مشکل موقع پر ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ علیم خان نے سما خریدا تو اس وقت سما چھوڑنے کا مجھ پہ کوئی پریشر، کوئی دباؤ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ڈکٹیشن. میں نے سنو کی آفر پر اپنی مرضی سے یہ نیا چینل جوائن کیا تھا، اور اب یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میری وجہ سے چینل کو نقصان ہو رہا تھا. تو اب جو نقصان کی نوعیت ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. خیر، پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ بھی تفصیل سے بات کروں گی. میرا ہمیشہ سے نقطۂ نظر یہ رہا ہے کہ صحافی کا کام حکمران اشرافیہ کو خوش کرنا نہیں ہے، بلکہ ان سے سوال پوچھنا ہے، سخت سوال، چاہے حکمران اشرافیہ کل کی ہو یا پھر آج کی ہو، چاہے اقتدار میں عمران خان ہو، مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو. ہمارا کام سوال کرنا ہے. ہم نے سوال کرنا ہے کہ آپ تو یہ دعوے اور وعدے کر کے آئے تھے، تو جو یہ دعوے ہیں آپ کے اس کا کیا بنا، کیا ہوا؟ پھر آپ جس الیکشن کے ذریعے منتخب ہو کر آئے وہ لیجیٹمیٹ تھا بھی یا نہیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جو میں نے 2018 میں بھی اٹھائے تھے. یہی سوالات میں نے اب بھی کیے اور آئندہ بھی اٹھاتی رہوں گی. بہرحال میرا یقین ہے کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے. نہ رزق انسان کے ہاتھ میں ہے، نہ موت اور زندگی انسان کے ہاتھ میں ہے. ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب انسان پر آزمائش آتی ہے، کوئی مشکل وقت ہوتا ہے، تو کھوٹے کھرے یا گدھے گھوڑے کی پہچان ضرور ہو جاتی ہے، اور پھر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مشکل وقت میں کون آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کے نام پر خود کو بیچ رہا ہے. یہاں میں ان لوگوں کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے نظریاتی اختلافات کے باوجود میرے لیے آواز اٹھائی اور مجھے آفر کیے جانے کی مذمت کی. اچھا، سب سے پہلے رضوان رضی صاحب جو رضی دادا کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، CNBC پاکستان میں وہ میرے کولیگ بھی رہ چکے ہیں. ان کے جو خیالات ہیں اس سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، اور میرے جو خیالات ہیں ان سے ان کو بھی اختلاف ہوگا. پارس خورشید صاحبہ کو بھی آفر کر دیا گیا ہے. یہ جو سیٹ ہوتا ہے خاص طور پہ جو انکمپیٹنٹ نو دولتیا سیٹ ہوتا ہے، اس کی نوکری کرنے کا یہی نقصان ہوتا ہے. اس صحافیانہ تو اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، تو وہ پھر سٹینڈ نہیں لے پاتا کسی بھی بیرونی پریشر سے. مجھے تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، اور یہ بات کہتے ہوئے پارس خورشید کا تو شدید دکھ ہوا. کوئی درمیانی راستہ نکالا جا سکتا تھا. اچھا، پھر عمر چیمہ پاکستان کے ایک بڑے صحافی ہیں، انہوں نے بھی اپنے ولاگ میں میرے آفر ہونے کی مذمت کی. پارس جہاں زیب ایک جو سنو ٹی وی کی ایک اینکر ہیں، بڑی ایک ان کی سینئرز اینکرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. پہلے وہ سما ٹی وی کے ساتھ رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید ان کی دوسرا ٹی وی چینل ہے کہ جس میں گئے ہیں. عام طور پہ اینکرز جو ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا کہ کتنا ٹی وی چینل ہے، بہت سارے وہ گھوم چکے ہوتے ہیں. تو پارس جہاں زیب جو ہے وہ کافی سال، غالباً 10 سال سے زیادہ انہوں نے ادھر پہلے سما ٹی وی میں کیا. اب جو ہے وہ ادھر سنو ٹی وی میں تھیں. اب ان کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے. ابتدائی طور پہ ان کو یہ کہا گیا کہ ان کا پروگرام 1 ہفتہ نہیں چلے گا اور 1 ہفتے کے بعد ریویو کریں گے. پارس کو اوورآل میں نے یعنی کہ ہر بندے کے کوئی نہ کوئی اپنے نظریات، ویوز جو ہیں، خیالات ہوتے ہیں، لیکن پارس جہاں زیب کے حوالے سے میں کئی دفعہ پارس کے پروگرام میں بھی گیا ہوں. میرے لیے یہ جانچنا، یہ طے کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ پارس کس سائڈ پر کھڑی ہے. کیا وہ پی ٹی آئی کی سائڈ پہ ہے، کیا وہ نون لیگ کی سائڈ پہ ہے، کیا وہ پیپلز پارٹی کی سائڈ پہ ہے. ہوں گے کوئی نہ کوئی نظریات ضرور ہوں گے، لیکن یہ ہے
کہ میرا جو آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ وہ کافی حد تک پروگرام کو بیلنس کرتی ہے. اگر پارس جو ہے وہ بھی ایک تکلیف کا سبب بن رہی ہے تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اور یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں سخت سوال اٹھاؤں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ شکایت جو ہے وہ کچھ زیادہ کی جاتی ہے کہ آپ ہم سے تو بہت سخت سوال کرتی ہیں. خیر میں عمر چیمہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. اچھا، اس کے علاوہ سلمان غنی صاحب، ایثار رانا صاحب، اوریہ مقبول جان صاحب، عارف حمید بھٹی صاحب، صابر شاکر صاحب، ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب، ارشاد بھٹی صاحب اور سمینہ پاشا، ملیحہ ہاشمی اور شفا یوسف زئی کا بھی شکریہ کہ آپ سب نے مجھے سپورٹ کیا. اچھا، اس کے علاوہ عمران ریاض خان اور منصور علی خان نے بھی میرے آف ایئر ہونے کا تذکرہ کیا، تو ان کے علاوہ کسی کا نام یاد نہ رہا ہو تو معذرت اور شکریہ دونوں قبول کریں. اچھا، آخر میں ایک سینئر ترین کالم نگار اور سینئر ترین اینکر کا بھی ذکر کر دیتی ہوں. پہلے تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے میرے پروفیشنل کنڈکٹ سے متعلق اچھے الفاظ کہے، لیکن ساتھ ہی پھر کچھ سنی سنائی باتیں بھی کر دی. اگر آپ اس حوالے سے حقائق کو ذرا چیک کر لیتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ آپ کو تمام جو معلومات دی گئی ہیں وہ غلط ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ میرے پروگرام کی ریٹنگز کے ایشوز تھے. جناب، آپ تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے ہی چینل سے میری سلاٹ کی ریٹنگز ذرا نکلوا لیتے تو آپ کو کم از کم یہ اندازہ ہو جاتا کہ میرا پروگرام سنو ٹی وی کا سب سے زیادہ ریٹنگز لینے والا شو تھا. پھر آپ کو کہا گیا کہ ہمارے نخرے بہت زیادہ تھے. تو جناب، نخرہ تو ہوگا نا جب ایمانداری سے کام ہوگا، نخرہ تو ہوگا جب ڈکٹیشن سے انکار کیا جائے گا، نخرہ تو ہوگا جب پروفیشنل کنڈکٹ ہوگا، اور نخرہ تو ہوگا جب خوشامد کے بجائے صرف صحافت ہوگی. پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ میں اور میری ٹیم سنو چینل کی مہنگی ترین ٹیم تھی. اچھا، تو بھئی یہ سب تو پھر ہمیں ہائر کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا. اچھا، اس کے علاوہ مجھے پاکستان تحریک انصاف، خود مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی تعلق رکھنے والی کئی شخصیات کی طرف سے مذمتی اور ہمدردانہ پیغامات موصول ہوئے، تو آپ سب کا شکریہ. لیکن سب سے بڑھ کر آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے میرا ساتھ دیا، سوشل میڈیا پہ بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی اور سپورٹ کیا. یہ پلیٹ فارم اور میری کریڈیبلٹی آپ کی وجہ سے ہے، اور امید ہے کہ آپ آئندہ بھی آپ اپنی سپورٹ کا سلسلہ جاری رکھیں گے، مجھے سپورٹ کریں گے، چونکہ ہم آپ کے حقوق کی بات ہی کرتے ہیں اور ہم سب اس ملک کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، یہاں میرا ارباب اختیار کو یہی کہنا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. یعنی پھر آپ کچھ بھی کر لیں جناب، پاکستان کی تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ کرسی اتنی کمزور اور دیمک زدہ ہے کہ جس نے اس پر بیٹھ کر خود کو یا اس کرسی کو مضبوط سمجھنے یا بنانے کی کوشش کی، وہ ناکام اور نامراد ہی رہا ہے. اور پھر کل آپ کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. تو اقتدار نہ کبھی کسی کا ہوا ہے، نہ کبھی کسی کا ہوگا. کل جب آپ پر مشکل وقت تھا تو ہم نے آپ کی بھی بات کی تھی. میں نے پینما کیس پر تنقید کی کہ جس طرح بیٹے سے تنخواہ نہ لیے جانے پر اور ریسیویبل ایسٹس کے نام پر میاں صاحب کو نااہل کیا گیا تھا. اچھا، پھر پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں بھی حکومت پر تنقید کی، خان صاحب کے اوپر تنقید کی، اور ان کی یہ خوبی تھی کہ وہ سخت سے سخت سوالوں کے جواب بھی حوصلے سے دیا کرتے تھے، اور ویسے کبھی یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ سوالات پہلے سے لکھ کر بھجوا دیں. لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی کئی صحافی، کئی ہمارے کلیگز ضرور آف ایئر ہوئے، اور جنہوں نے ان کو آف ایئر کروایا تھا ان کا احتساب کرنے کا شاید آپ کی حکومت میں حوصلہ نہیں ہوتا اگر ان کا اپنا ادارہ خود ہی ان کا احتساب، بلکہ ان میں سے ایک کا احتساب کرنے کا حوصلہ نہ پکڑتا. بہرحال الحمدللہ، نہ میں نے پہلے کبھی کسی کی خوشامد کی ہے، نہ کسی سے لفافہ لیا ہے، اور نہ ہی آئندہ ایسا ہوگا انشاءاللہ. اور بے شک عزت اور ذلت دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. میرے ولاگز اور پوڈ کاسٹ ایسے ہی جاری رہیں گے، اور میں اپنے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جلد ہی کسی اچھے پلیٹ فارم پر واپسی بھی ہوگی انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.